अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे जितने भी ट्रांसमिशंस और प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस गुफ्तगू में एक बहस जो नहायत ही मुहिम है और इस दौर हाज़िर में अगर कहा जाए कि सबसे मुहिम चीज़ है तो वो ख़ुद इंतज़ार ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंतज़रुल फ़रज वला तयअसु मिन रौहिल्लाह फ़इन्न अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अज़्ज़ वजल इंतज़ारुल फ़रज। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंतज़ार ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करते रहो और वला तयअसु मिन रौहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से न उम्मीद न होना। और फिर उसकी वजह भी बयान फरमाया कि फ़इन्न अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अज़्ज़ वजल इंतज़ारुल फ़रज। फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़ीम इबादत, सबसे आमाल में से सबसे अज़ीम अमल वो ख़ुद ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए इंतज़ार करना है। यानी ख़ुद इंतज़ार करना ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक एक अज़ीम इबादत है। आमाल में से सबसे अज़ीम अमल जो है वो इंतज़ार ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और बहुत सारी और भी रिवायात इस ज़ेल में मौजूद है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से, चूँकि ख़ुद ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इंतज़ार का सिलसिला ये ख़ुद अगर ज़्यादा न कहें कि हम कहें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो गया था, तो ये तो 100% है कि हज़रत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ। और कुछ ऐसे आसार भी हमारे पास मौजूद है कि इंतज़ार का सिलसिला ख़ुद अनबिया के दौर में भी रहा। लेकिन अगर उसको हम शुमार न भी करें, चूँकि हो सकता है कि बहुत से लोग एतराज़ करें, एतराज़ करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो ये तो हतमी है कि ख़ुद हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही के दौर में इंतज़ार की ताबीर पाई जाती थी। और उसके दलील के तौर पर रिवायात भी मौजूद है। यानी ख़ुद जब कुरैश और जब कुफ़ार मक्का आप पर जुल्म करते थे तो आप फरमाते थे कि जब हज़रत मेरा फ़र्जंद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो जो मज़ालिम इन्होंने किए हैं उसका बदला वो लेंगे। इस किस्म की रिवायात का एक सिलसिला हमारे पास मौजूद है। और यही रिवायात का सिलसिला बाक़ी आइम्मा के दौर में भी तकरार होता रहा। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से बेशुमार रिवायात मौजूद है। जैसे अभी एक रिवायत जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हैं आपकी खिदमत में बयान कर दी। और इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे रिवायात ये ख़ुद इंतज़ार की फ़जीलत में मौजूद है। यानी गोया कि उस दौर में भी इंतज़ार का सिलसिला जारी था। तो इसमें बहुत सारे रिवायात है जो कि इंतज़ार के ऊपर जो आइमा के दौर में जो मज़ालिम होते थे तो उनका जो आखिरी नतीजा होता था तो वो यही फरमाया करते थे कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक़्त ये मज़ालिम का इंतकाम लिया जाएगा। और यहाँ तक कि जहाँ तक एहतराम का ताल्लुक़ है, यानी जिस कदर इमाम का एहतराम होता है वो हद से ज़्यादा हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को अगर देख लिया जाए। आजकल के दौर में आप देखते हैं, इससे पहले एक दो लफ्ज़ मुक़दमतन अर्ज़ कर दूं कि जब बाकी आइम्मा का नाम लिया जाता है तो उस वक्त कोई उठता नहीं है अपनी जगह से,
لیکن جب امام کا نام آ جاتا ہے تو اٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ سر جھکا دیتے ہیں احترام کی وجہ سے۔ تو یہ سلسلہ، یہ بھی سنت ائمہ ہے، خود ائمہ کے دور میں بھی یہ سنت رہی، ہمارے پاس یہ سنت رہی کہ خود ائمہ اطہار علیہم السلام، یعنی بالخصوص حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو امام ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، قیام کر لیتے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے انتظار کا، وہ سلسلہ کافی عرصے سے ہے، اور کافی اس میں یہ انتظار کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور اس ذیل میں جیسے میں نے روایت پڑھی، اس کے ذیل میں ایک روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ انتظار امام زمان علیہ السلام کرتے رہو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی یہ انتظار جو کر رہے ہیں، اور ظہور جو کہ رحمت، ظہور کو گویا کہ رحمت سے جب تعبیر کیا جاتا ہے کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے مومنین کے لیے، تو اس کے کچھ وجوہات ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں کہ کیوں یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے رحمت ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اس پر بھی بہت ساری روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے کہ یہ کیوں رحمت ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ کافی سارے ایسے مشکلات جو اس دور میں پائے جاتے ہیں، اس کا آخری حل جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہے، جس کو آپ منجی بشریت کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی خود منجی بشریت، یعنی بشریت کو نجات دینے والی وہ شخصیت حضرت امام زمان علیہ السلام، یہ ظاہر ہے تب بھی ممکن ہو سکے گا کہ جب یہ ظہور کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے۔ آتے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں ہر شخص کو آپ دیکھتے ہیں وہ ایک طریقے سے خود اپنے آپ کو بڑا پاک اور منزہ ثابت کر رہے ہیں، اور جو اقتدار پہ نہیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اقتدار پہ آ جائیں گے، تو پھر وعدے بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کہتے ہیں ہم اقتدار پہ آ جائیں گے تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور لوگوں کے لیے یہ خدمت کر لیں گے، وہ خدمت کر لیں گے۔ بعد میں جب وہ اقتدار پہ آ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے والے سے بھی زیادہ بیکار ہے، نکٹو ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اس کی فعالیت کمزور ہے۔ یعنی آئے دن یہی کام ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ کسی حد تک مثلا وہ جائیں اور اس قسم کی یہ جو مشکلات ہے، اس مشکلات کو رفع کر سکے۔ یقیناً ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے دنیا میں یہ کام کرنا، اور پھر ایک دنیا کو تو چھوٹے سے ایک ملک میں بھی انسان وہ نہیں کر سکتا، اس کی بھی اصلاح نہیں کی جا سکتی، کوئی کسی کی اصلاح کرنا اتنی آسانی سے اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اما یہ کہ خود کچھ ایسے موارد پیش ہے وہ بھی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن مکمل طور پہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یہی امامت کے کچھ جو فضائل ہم پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امامت کے کچھ چیزیں ہونی چاہیے امامت میں، کہ یہ چیز ضروری ہے، وہ چیز ضروری ہے۔ اس کی بھی وجوہات یہی ہے۔ اولاً چیز جو ہے وہ علم غیب کا رکھنا امام کے لیے اوجب ہے، چونکہ اگر امام کے پاس علم غیب نہیں ہوگا تو وہ یقیناً وہ نہیں کر سکے گا، وہ کسی کی اصلاح کہاں کر سکے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اگر علم غیب ایک انسان کے پاس، امام کے پاس علم غیب موجود نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چھپ کے کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ تو امام کے پاس جو اتھارٹیاں ہیں، اور اس اتھارٹی میں سے ایک اتھارٹی علم غیب ہے، یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ہے ہمارے اپنے خود ہم مسلک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں معصوم کے پاس علم غیب نہیں ہوا کرتا۔ دوسروں کو چھوڑیں، یہ ہے اپنے لوگ ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں علم غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام پھر نہیں رہ سکے گا،
یعنی امامت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہونا چاہیے، اور یہ مختلف ائمہ کے پاس یہ رہا۔ کافی عرصہ پہلے ایک عالم تھے، انہوں نے کہہ دیا اگر یہ علم غیب معصومین کے پاس تھا تو حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو ان کو جب پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے تو اس کو یہ تو خودکشی شمار ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس قسم کے دلائل لے کے آتے ہیں، اور اس دلائل کے جوابات بھی ہیں۔ مثلا آپ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کربلا سے جب وہ آ رہے ہیں تو بار بار وہ اپنی شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں، وہ بار بار اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں کہ میں جو کربلا جا رہا ہوں تو میری شہادت جو ہے وہ ضروری ہے، مجھے شہید ہونا ہے، اور میرے ساتھ جو بھی جائے گا وہ شہید ہوگا۔ بلکہ مدینہ میں بھی یہ کہا ہے، بلکہ خود شہادت کی خبر تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمائی تھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے امام کی تو ان کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہونا ہے۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام جو کہ وہ ہارون و مامون اور رشید نے جب ان کو انگور کا گچھا دیا اور کہا کہ یہ نوش فرمائے، تو انہوں نے اس میں سے بھی ایک اشارہ فرمایا اور کہا کہ ایک اشارہ کر دیا امام نے، فرمایا کہ اس میں زہر ہے، جس مقصد کے لیے آپ دے رہے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا، اور اسے پہلے فرمایا کہ اس میں زہر تو نہیں ہے، تو ایک اشارہ انہوں نے فرمایا۔ اور یہی سلسلہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا بھی کچھ اسی طریقے سے، وہ ظالم نے جب خرما پیش کر دیے تو امام نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے کہا مزید آپ تناول فرمائیے، تو امام نے فرمایا جو کام آپ کا کرنا تھا، آپ نے جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا، بس کافی ہے۔ تو یہ امام کے پاس اس میں سے جو ایک اتھارٹی جو ہونی چاہیے وہ خود علم غیب ہے، اور اس پر کوئی وہ رکھنا بھی نہیں چاہیے اگر تھوڑی بہت عقل ہے تو، چونکہ دیکھیں العزت للہ، عزت خدا کے لیے ہے، لیکن یہ عزت اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کسی کو بھی دیں۔ آپ امام کو تو چھوڑیے، ایک عام انسان کو ہے، ایک عام انسان کو حدیث قدسی میں گئے میرے بندے تو میرے اطاعت کر تو میں تجھے اپنے جیسا کر دوں گا، یعنی کیا؟ یعنی جب جیسے خدا جو ہے جیسے کن فیکون کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ بندہ بھی ویسے کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خداوند متعال کی شان اور عظمت سے کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کرے گا، لیکن اگر خود اللہ سبحانہ و تعالی کسی شخص کو کوئی چیز ہدیتاً دے رہا ہے تو اس میں کوئی شخص جو ہے وہ اس پر اعتراض نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے وہ اعتراض اس میں جو ہے وہ کیا نہیں جا سکتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے جو اس کو دے رہا ہے، اس کی عطا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دے سکتا ہے جو کہ ایک معجزہ ہے، اور موسیٰ کو عصا دے سکتا ہے جو کہ اژدہا کی شکل میں وہ بن جائے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ وہ کسی شخص کو وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہیں، ان کے معجزے ہیں، ان کے کام ہیں، ان کا علم ہے، وہ کسی کو دے رہے ہیں۔ تو معصومین علیہ السلام کے پاس سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ علم غیب کی ضرورت ہے، اور علم غیب اس کو شخص کا براہ راست پتہ چلتا رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اس کے ہم آج بھی قائل ہیں، مذہب شیعہ میں اس کی باقاعدہ، چونکہ امام ظاہراً غائب ہے لیکن ہمیں دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، کس طریقے؟ علم غیب کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے وہ، ہمارے اعمال سے واقف ہے، علم غیب کے ذریعے سے واقف ہے۔ تو پس اس میں ہمیں شک شبہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری چیز جو امامت کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے قدرت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی اگر قدرت ظاہراً ائمہ اطہار علیہم السلام کے دور میں ظاہراً قدرت ائمہ کے پاس نہیں تھی تو باطناً وہ ہر چیز پر قادر تھے۔ یعنی خود آپ اس واقعے کی طرف دیکھیں کہ جب خود امام رضا علیہ السلام کو یہ مامون اور رشید یہ لے کے گئے اور کہا کہ اتنے سارے میرے لشکر ہیں، اس کو ملاحظہ کیجئے، تو امام نے ایک دفعہ اس کی آنکھوں سے وہ کشف اور وہ پردہ ہٹا دیا، تو ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا کہ فرشتوں کے ایک بہت بڑے لشکر وہاں پہ موجود ہے، بہت بڑے لشکر موجود ہے۔ تو
یہ انہوں نے کہا یہ طاقت اور قدرت ہمارے پاس ہے، ہم جب امام ہے تو امامت کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے. ہم امام ہے، طاقت ہے، مصلحت اس میں ہے کہ اس ٹائم ہم کچھ نہیں کر رہے. امام علیہ السلام کے لیے یعنی اگر باطناً دیکھ لیا جائے تو کل قدرت جو ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو سب کچھ کر لے. بس اس چیز پر قطعی طور پر انسان عقیدہ نہ رکھے کہ امام اگر کسی دور کا ایک امام ہے، اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا. جیسے بعض لوگ یہ کربلا کے مصائب جب پڑھتے ہیں تو کچھ مصائب میں کچھ عجیب سے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، عجیب الفاظ. یعنی اس قسم کے الفاظ کے وہ یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، سنتے ہیں. یعنی کچھ ایسے الفاظ جو خود امام کو بہت ہی زیادہ یعنی جس کو یعنی ایسا ثابت کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ وہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ نہایت ہی یعنی غربت میں اور ایسے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. امام کے لیے کبھی یہ عقیدہ نہ رکھنا. امام کے لیے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو خود اپنے عقیدے کی تجدید نظر کر اس پر ایک تجدید نظر کر لیجئے. چونکہ مذہب شیعہ کی کتابوں میں امام کی تعریف آپ کو اس طریقے سے نہیں ملے گی. ظاہراً چونکہ انسان امام جو ہوتے ہیں وہ بشریت کے لیے ایک نمونہ، ایک سرمشق ہوتی ہے تو یہ ایک اور چیز ہے. لیکن ذات خود امام کے لیے اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ یہ ہم جیسا ہے تو پھر وہ عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. امام یہاں پر سرمشق ہے، نمونہ ہے، بشریت کے لباس میں ہے. ظاہراً وہ معجزے نہیں کرے گا جب تک ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر حالات ایسے ہیں تو یقیناً اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا امامت کے اعتبار سے کہ امامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ امامت کا سلسلہ جو ہے اس کے اندر جو انسان کے پاس ہے علم ہے اور اس کے بعد قدرت ہے. علم اور قدرت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ چیزیں جو ائمہ ہمارے تھے ان سب کے پاس یہ چیزیں تھی، یہ سب کی سب چیزیں تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ظاہری حکومت ہے جو کہ حق اہل بیت علیہ السلام کو غصب کیا گیا، ظاہراً انسانوں نے غصب کر لیا. حق اہل بیت کا تھا کہ اس دور میں بھی دنیا میں بھی وہ حکومت کرتے، لیکن کچھ لوگ اٹھے انہوں نے ان کی حکومت غصب کر لی. اب یہ غصب جو ہو چکا ہے، یہ حالات جو اس قسم کے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ ظاہراً امام کی حکومت نہیں ہے. یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو حکومت کا سلسلہ تھا وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. ثقیفے کے بعد حکومت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس چلی گئی اور خود امام کی حکومت جو ہے وہ نہ رہی، غصب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب خود ظاہری حکومت پر بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام آئے اور اس کے بعد دوبارہ سے معصومین کی جو حق تھا وہ غصب کیا گیا. تو اب ایک ایسی شخصیت میں آنا ہے کہ جو باطناً حکومت تو ان کی ہے ہی، لیکن ظاہراً حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے. ظاہراً حکومت یعنی ان مظالم کا جو مظالم انہوں نے کیے ہیں ان مظالم کو آخر اختتام پہ پہنچنا ہے اور حکومت الہی جو کہ امام ہوتا ہے کسی سرزمین کا، پورے کائنات کا جو امام ہے اس کے پاس وہ حکومت آ جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. یعنی صرف اور صرف اسلام کو ہی خداوند متعال قبول فرمائے گا. باقی جتنی بھی ادیان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کوئی رکھیں یا نہ رکھیں، اب وہ دوسرے لوگوں کے لیے اگر آپ ان کو وہ پیش کر رہے ہیں
کسی جگہ پر ہم بھی وہ ملاحظہ کر رہے تھے تو وہ کوشش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب الہی جو ہے اس کی عجیب چیزیں ہیں، اور وہ دوسرے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے تھے، عیسائی بیٹھے تھے، یہودی بیٹھے تھے، ہندو بیٹھے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں کیا یہ اسلام بہشت فقط مسلمانوں کے لیے ہی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہماری ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، یہ حکم ہے، حکم قرآن ہے، اور حکم قرآن سے ہم کبھی وہ نہیں کر سکتے۔ جو سیدھے جو مسائل ہے، جو مطلق مسائل ہے وہ ہے، ہاں کسی کے اوپر تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کو زبردستی اسلام کی طرف کوشش کریے اسلام میں آ جائیں، تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے پاس سب سے جو محبوب دین ہے، سب سے بہتر دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اور باقی ادیان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اب جہاں تک ہم کہہ رہے ہیں کہ انتظار، چونکہ بحث آج ہماری انتظار کی ہے اور انتظار کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو انتظار میں جو مہم چیز انسان کے پاس ہے کہ وہ انتظار کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ انتظار سے مراد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک ایسی بیٹھ جائیں اور ایسی ہی اپنی زندگی کو گزارے، یہ قطعی طور پہ انتظار نہیں ہے، بلکہ انتظار میں جو سب سے مہم چیز ہے وہ آمادگی ہے۔ یعنی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کے آپ منتظر ہیں۔ کسی شخص کے منتظر ہے کہ وہ تشریف لے آئیں تو یقیناً آپ کی آمادگی ہونی چاہیے کہ آپ وہ شخص آئے گا تو وہ جو ہے وہ اس شخص سے آپ جا کے ملنے کے لیے وہ آپ کے گھر آ رہا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے بالکل مکمل طور پہ آمادہ ہیں، مکمل طور پہ آپ آمادہ ہیں کہ وہ تشریف لائے گا، اور آپ اپنے گھر کے بھی اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گھر کی جو ہے صاف صفائی کرتے ہیں، گھر میں جو ہے آپ ٹیبل بناتے ہیں، آپ بیٹھنے کی جگہ بنائیں گے، ظاہر ہے کہ جو اہتمام ہوتے ہیں تو وہ آپ یقیناً کریں گے، تیاری، آمادگی، یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی، اور آپ انتظار کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ مثلاً 2 بجے فلاں شخص نے آنا ہے، تو اب وہ انشاءاللہ آ جائے گا اور آپ کوشش میں لگے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ نہ آئے، کچھ لیٹ ہو جائے، تو اب مزید آپ کا انتظار جو ہے بڑھ جائے گا۔ تو انتظار کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی آمادگی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ انتظار بمانے اہتمام ہے، یعنی آپ انتظار جو کر رہے ہیں اہتمام کر رہے ہیں۔ اس انتظار کے دور میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب کچھ کرنا ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ کہیں میں منتظر ہوں۔ ایسی انتظار کا کوئی ہمارے دین میں ایسی کوئی تعبیر موجود نہیں ہے، بلکہ انتظار کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انتظار میں آپ کو جو کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے دنیا کے کاموں کو بھی کرنا ہے، اپنی دنیا کے جو آپ کے کام ہیں ان کو آپ نے بخوبی انجام دینا ہے ایک، اور اس خوبی یہی ہے کہ آپ نے جا کے جو آپ کے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، ان کے لیے آپ نے رزق کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہ انتظار ہے، آپ رزق کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن حلال طریقے سے کر رہے ہیں۔ جب آپ حلال طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ انتظار ہے، یہ انتظار ہے۔ آپ کو ڈر ہے، خوف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے، آپ جو ہے وہ ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس سے خدا کی مرضی کے مخالف ہو، تو یہ ایک انتظار آپ کر رہے ہیں۔ اسی جگہ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم گفتگو جو ہماری ہے وہ خود انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو ہے، اور انتظار کے لیے سب سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ انتظار بمعنی اہتمام ہے، اور اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ انسان جو ہے وہ آمادگی کرے گا، کوشش کرے گا، تو دنیا کے جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے کرنے ہیں۔ اس میں سے انسان اپنے خود کی جو رزق ہے، رزق کو آپ نے رزق کو مہیا کرنا ہے حلال طریقے سے۔ جب آپ حلال طریقے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک انتظار ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ انتظار کو یعنی خود عبادات کو بخوبی انجام دینا، دیکھیں ہمارے پاس بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ذکر پڑھتا ہوں، یہ تاکیبات کرتا ہوں، اس قسم کی بہت ساری چیزیں، دعائیں پڑھتا ہوں، اور یہ وہ، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ٹائم ہوتا کہ ہم بھی یہ کرتے۔ نہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کر سکے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے زندگی میں وہ اس قدر بیزی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، تو کسی ایک شخص سے پوچھا گیا، ایک عالم تھے بہت بڑے، تو انہوں نے کہا کہ اصل جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ترک محرمات اور ادائے واجبات۔ یعنی انسان جو ہے جب اس حالات میں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یقیناً ایک بندہ ہے، وہ ٹیچر ہے، اس نے صبح سویرے جانا ہے اور 4 بجے تک جا کے 4 بجے انہوں نے گھر کو واپس آنا ہے۔ تو اب اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو واجبات ہمارے ہیں اس واجبات کو بخوبی انجام دینا، بخوبی انجام دینا۔ مثلا وقت نماز ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، ماہ رمضان ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، یہ ہے۔ اب آپ کے پاس اگر مزید کچھ ٹائم بچتا ہے تو اس میں جیسے مثلا شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے اگر آپ نے دعائے کمیل کی تلاوت فرمائی تو یہ اجر عظیم ہے، ان چیزوں کا اجر عظیم ہے۔ دعائیں جو وارد ہوئی ہے، جو دوسرے کام ہے، وہ انسان بخوبی کریں۔ لیکن قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنے کام کو چھوڑ کے، جہاں سے وہ رزق حاصل کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے عبادات کی طرف چلا جائے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ عین ہی وہی کام جو وہ کر رہا ہے وہ عبادت ہے۔ خود جو وہ کام وہ کر رہا ہے، جو اس کا شغل ہے، جس میں وہ مشغول ہے، خود وہ ایک عبادت ہے اس کے لیے۔ حلال رزق کو کما رہا ہے، وہ اس کے لیے عبادت ہے۔ در شرط ہی کہ اس میں شرط یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جو کر رہا ہے اگر وہ جائز نہیں ہے، اس میں مشکلات ہے، تو وہ بات کچھ اور ہو جائے گی۔ لیکن در حقیقت یہی ہے کہ اس میں جو وہ کر رہا ہے وہ اس کے عبادت میں شمار ہوگا، اور یہ اس کے لیے ایک اجر عظیم ہے۔ تو یہ خود جو اپنے یہ انسان جو ہے اس کو احساس ہے، جو اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہے، چونکہ ہم فرما چکے ہیں کہ اس میں جو ہے 2 چیزیں ہیں، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ترک محرمات۔ یہ انتظار کے دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اور شروع کر لیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان کو چھوڑ دیجئے۔ سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ اب اس نقطے پر آپ غور فرمائیں کہ خود یہ کام بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے، تو آپ سے کسی نے، وہ صحابی نے پوچھا کہ اس میں سے جہاد اکبر کون سی چیز ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ جنگ کا ماحول تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں راہ خدا میں، یہ جہاد اصغر ہے، جو وجود میں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو خود ترک محرمات کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہایت ہی مشکل کام ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں۔ آپ روز بروز ایک گناہ سے بڑھ رہے ہیں، ایک گناہ کو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ یقیناً آپ بہت ہی ایک زیادہ جو ہے یہ آپ کی سب سے بڑی فعالیت ہے۔ وہی دن ایک دن جو ہے، جیسے معصوم نے فرمایا کہ
روز عید کے بارے میں سوال ہوا کہ سب سے عظیم عید کون سی عید ہے، تو سب نے بہرحال کہہ دیا، کسی نے کہا فلاں عید ہے، فلاں عید ہے، فلاں روز ہے، فلاں روز ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک انسان کے لیے سب سے عظیم عید وہ دن ہے کہ جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ تو خود ترک محرمات کرنا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ آج کل کے دور میں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام، اس میں خود ترک محرمات کرنا اور واجبات کی ادائیگی، یہ ایک خود جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ ادائے واجبات کون سے ہیں؟ ادائے واجبات صبح کے 2 رکعت نماز ہے، اور ظہرین کے جو ہے یعنی ظہر اور عصر 4 یہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغربین ہے جو کہ مغرب اور عشاء کی ہے 3 اور 4 رکعت، تو ٹوٹل یہ 17 رکعت نماز۔ البتہ اس میں بھی کوشش کرے کہ اول وقت اس کو پڑھا جائے، انسان اول وقت پڑھے، مختصر پڑھے، اول وقت پڑھے۔ مختصر سے مراد یہ کہ وہ جو چیزیں اس میں زیادہ دعائیں جو مستحبات ہے وہ نہ کریں، یہی جو عمومی طور پہ وہ ہے، نماز کو طولانی نہ کرے، یہی مختصر بھی پڑھے، اس کو وقت پہ پڑھے، تو یہ بہت بڑا ایک ہنر ہے، اور واقعاً شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر انسان یہی واجبات نماز، جو واجب نمازیں ہیں، اس کو اگر انجام دے پاکی کے ساتھ۔ یعنی کپڑے، اس کے لیے بھی کچھ مقدمات ہے، کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، اس اپنے مقدمات کے ساتھ اگر یہ اپنے ادائے واجبات کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نماز شب ہے جو کہ 11 رکعت ہے، اس میں سے بھی 3 رکعت جو کہ وہ 8 رکعت جو نافلہ شب ہے اس کو چھوڑ کے وہ 3 رکعت بھی پڑھے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مستحب ہے یہ نماز، لیکن مستحب یعنی مستحب مؤکدہ ہے، بڑی تاکید اس کی گئی ہے۔ تو اگر ایک انسان اتنا وہ کر سکتا ہے، اور آخر میں صبح اگر کچھ آیت قرآن کی بھی پڑھ لی، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب سے انتظار اور اس دور میں سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ بس اگر ایک شخص جو ہے خود کام بھی کر رہا ہے، اپنی زندگی کے امور بھی انجام دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ ادائے واجبات کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہنر اس نے کر دیا۔ اب ایک شخص ہے، وہ ظاہر عالم دین ہے، تو اس کا تو کام یہی ہے، وہ تو کرے گا، وہ تو لگا رہے گا، کرتا رہے گا، اچھی چیز ہے البتہ جتنی تقویٰ اور یہ چیزیں۔ لیکن ایک کام والا آدمی ہے جس کے بزنس ہے، کام ہے، اس نے جانا ہے، صبح کو جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، بچے ہیں اس کے، ان کو سکول بھی لے کے جانا ہے، اور دوسرے جو امور ہے وہ بھی اس نے کرنے ہیں، تحصیل رزق بھی کرنا ہے، 100 مسائل ہے اس کے، تو وہ ظاہراً اس طریقے سے جو کہ ایک عام آدمی، ایک عالم ہے، مثلا ایک پیش نماز ہے کسی مسجد کا، تو وہ اس طریقے سے عبادات کر بھی نہیں سکتا، چونکہ ٹائم نہیں ہے، جو ٹائم نہیں ہے، تو اس کو یہی اس کے لیے ہے کہ وہ 2 چیزوں کو بس رکھے، اپنے ذہن میں 2 چیزیں رکھے، ایک ترک محرمات، اور دوسرا جو ہے ادائیگی واجبات، جو واجب چیزیں ہیں، جو نماز ہے واجب ہے، اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے تو واجب ہے، اس کو بھی انجام دے۔ ہاں، تیسرے سٹیج پہ جا کے اگر اس کے پاس وہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ اور خمس، یہ چیزیں بھی دیکھا، اگر صاحب استطاعت ہے تو اس چیز کو سال میں مثلا 1 دفعہ نکالا کریں، تاکہ رزق بھی اس کا پاک ہوتا رہے۔ خمس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے آج کل تھوڑے سے مسائل مختلف ہو چکے ہیں، چونکہ ظاہر ہے زکوٰۃ جو ہے وہ جو شرائط ہے وہ بعض لوگوں میں نہیں ہے، لیکن خمس کے شرائط نہایت ہی آسان ہے، چونکہ پیسے پر ہے خمس۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے میں سے خمس تو نکالنا ہے، تو یہ خمس جو ہے اس پر نہایت ہی دقت کریں۔ ہمارے استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کہا ان لوگوں کا کیا ہوگا آخر میں کہ جو خمس نہیں دیتے، یعنی اگر خمس آپ نہیں دے رہے تو خمس کی مشکلات یہ ہے کہ نہ تو آپ کی کوئی نماز قبول ہوگی اور نہ کوئی روزہ قبول ہوگا، چونکہ پیٹ میں جو حرام جا رہا ہے تو پھر کیا ہونا ہے اس کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے کم از کم آپ حرام سے بچیں، حرام کھا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نمازیں نہیں ہوتی۔ نماز بس شرائط کے ساتھ ہو، جو آپ انجام دے رہے ہیں وہ شرائط کے ساتھ ہو۔ تو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس یہی سب سے بڑی ایک اہتمام جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عجیب قوانین بھی ہے، اس کے انسان کو، جس کو کہا جاتا ہے گفٹ بھی ملتا ہے انسان کو،
تحفہ بھی ملتا ہے. اسی دنیا میں بھی آپ کو ایک تحفہ ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو تحفے ملیں گے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا عجیب کرامات انجام دے دیتے. یہی جو مزاریں ہیں سنتے آ رہے ہیں، مزار ہے، اولیاء کے مزار ہے، اولیاء اللہ. آپ بہت ساری کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہوئے ہیں کہ فلاں ولی نے فلاں کرامت انجام دی. یہ حق ہے، یہ حق ہے. لوگ انکار کرتے ہیں. وہ اپنی ایمان کو انسان خراب نہ کریں، اپنے ایمان کو انسان خراب نہ کرے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ. وہ وجہ اس کی کیا ہے؟ چونکہ وہ اللہ کی بندگی میں اتنا ہی مخلص ہے، اتنا ہی وہ مخلص ہے کہ وہ جو بندگی میں ہے وہ مخلص ہے، وہ اتنا ہی وہ ولایت والا ہے، وہ اتنا ہی وہ پرہیزگار ہے، وہ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اس کے پاس ہوتا ہے دنیا میں. آخرت میں اس کے لیے اللہ نے کون سا تحفہ رکھا ہوا ہے؟ آخر میں اس کے لیے بہشت ہے، بہشت جاویدان. تو یہ اللہ کے کچھ چیزیں جو ہے وہ اس دنیا بھی انسان کو انعام کر دیتا ہے، تحفہ گفٹ دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے. بعض علماء کو آپ دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں مستجاب الدعا ہوتے ہیں. کوئی بھی دعا کرے رد ہی نہیں، فوراً یہاں دعا کر دی، وہ بندہ جو ہے جس کے لیے بھی دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے. وجہ کیا؟ یہ بندہ ہے اللہ کا، عبد ہے خدا کا، سچا عبد ہے. اگر انسان خدا کا سچا عبد بن جائے نا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دو تحفے دے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی عزت بخشے گا، اور اگر آپ نے کوئی ایسے کام دیکھ لیے جو کہ کرامت شمار ہوتے ہیں تو آپ انکار نہ کیجئے، یہ ہو سکتے ہیں. اور آخرت میں جو انعام ہے وہ بہشت ہے، جنت ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ انسان کو کیسے گفٹ ملتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام انجام دے. تو گناہوں سے بچنا. ایک شخص بنام ابن سیرین، یہ بصرہ میں رہتے تھے. واقعہ مشہور ہے، پھر بعد میں کچھ علماء نے اختلاف بھی کیے ہیں کہ یہ وہ شخص نہیں تھا، نام کچھ اور تھا. بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ شخص، میں نے جہاں تک میرے مطالعات میں، ابن سیرین نامی ایک شخص جو کہ بصرہ میں تھے، اور یہ تعبیر خواب بتایا کرتے تھے. یعنی جو خواب دیکھ لیتا تھا رات کو تو اس سے پوچھ لیتے تھے ہم یہ خواب دیکھ چکے، یہ بتا دیتے تو پھر وہی عین اور بالکل اسی طرح یہ خواب جو ہے جو وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کی تعبیر یہ ہے، وہی ہو جاتا تھا. مثلا کسی نے دیکھ لیا کہ میں سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ بتا دیتے تھے کہ مثلا آپ جو ہے، آپ کو شہرت اور عزت جو ہے نا اور علم جو ہے وہ ملنے والا ہے، تو وہ ایسے ہی ہو جاتا تھا. لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ شخص جو کہ کوئی بھی خواب ہے، مثلا کسی نے کہا میں نے اذان سنی ہے تو وہ کہہ دیتا تھا اللہ آپ کو عزت دے گا. دوسرا شخص وہی کہہ دیتا تھا کہ میں نے اذان سنی ہے، وہ کہہ دیتا آپ کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے، کل آپ کی فلاں نقصان ہو جائے گا. یعنی اتنا دقیق تھا کہ لوگ خواب ایک ہی خواب دیکھتے تھے، تعبیرات یہ کئی نکال دیتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اے ابن سیرین، کیا وجوہات ہے کہ آپ اتنے صاحب ہنر ہے، صاحب کرامت ہے کہ جو بھی خواب دے کے آپ بتا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی دین ہے. تو انہوں نے واقعہ بتا دیا کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں ریڑھی چلانے والا تھا. کربلا مقدسہ میں بھی، یہاں پر بھی ہے کچھ حضرات جو عربانہ چلاتے ہیں، اس کو عربانہ کہتے ہیں عربی زبان میں. ہمارے خود کے اس میں بھی ہے جو یہ ریڑھی چلاتے ہیں، یا یہ کلی ہوتے ہیں، اسٹیشنوں پہ کلی ہوتے ہیں، یا وہاں پہ وہ سامان اٹھانے کے لیے ان کے پاس ریڑھی ہوتی ہے. تو یہ کہتا تھا میں یہی کام کرتا تھا. نہایت ہی حسن و جمال کے مالک تھے، بڑی عجیب سی اس کی حسن و جمال اور بہت ہی حسین اور جمیل قسم کے یہ شخص تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو کچھ خواتین میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے ایک خاتون ہے، فلاں تاجر کی بیوی ہے، اس کے پاس سامان ہے اس کے گھر میں، وہ کسی جگہ پر انتقال دینا ہے تو آپ وہاں آ جائیں. تو یہ ابن سیرین کہتا ہے میں وہ بڑا خوش ہوا. میں نے کہا بھئی تاجر کی بیوی ہے، سامان اٹھائے گی تو کچھ زیادہ ہی رقم آج مل جائے گی. تو میں وہاں گیا اور
وہاں پر جو ہی پہنچا تو سامان وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا اندر آ جائیں, تو میں اندر گیا تو وہ دیکھا کہ انہوں نے دروازے بند کر لیے. جب دروازے بند کر لیے تو مجھے کہا گیا کہ یہ خاتون میرے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا شوہر گھر سے باہر رہتے ہیں اور میں اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں اس کے لیے آپ کو استفادہ کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہ ابن سیرین نے کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خدا عجیب, یعنی ابن سیرین کے فوراً زبان پہ استغفر اللہ کا آنا. تو خاتون نے کہا کہ بہرحال اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں سب کو بتا دوں گی کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے گھر میں آیا ہے اور میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑا گھبرا گیا. اس نے کہا اگر یہ بتا دیں گی تو بڑی مشکلات ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ اس نے سوچا اب کیا کروں, اس گناہ سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. اس نے کہا ایسا کون سا طریقہ میں اپنا لوں کہ اس گناہ سے بچ جاؤں. تو اس نے سوچا اور کہا کہ مجھے رفع حاجت کی ضرورت ہے, تو جو لیٹرین ہے وہ کہاں پہ ہے. تو انہوں نے بتا دیا لیٹرین وہاں پہ ہے. تو ہم گئے. ابن سیرین بتا رہا ہے وہ لوگوں کو کہ اللہ نے کیوں مجھے اتنی کرامت اور اتنی یہ میرے اوپر یہ نعمت ہے جو میں تعبیر خواب بتا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا اور لیٹرین کے اندر جتنا بھی وہاں پر فضلہ تھا وہ اٹھا کے میں نے اپنے جسم پہ مل دیا. پورا اپنا جسم میں نے خراب کر دیا اور بدبودار ہو گئے. تو اسی حالت میں جب میں باہر آیا تو اس خاتون نے مجھے دیکھ لیا کہ میری حالت تو بڑی خراب ہے. تو اس نے شاید اس کو یہ لگا کہ یہ پاگل ہے یا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا دروازہ کھول کے اس کو باہر دھکیل دو. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے پکڑ کے اور باہر کر دیا مجھے. تو میں نے وہاں کہہ دیا الحمدللہ, خدا کا شکر ہے کہ میں اس گناہ قبیحہ سے اللہ نے مجھے نجات دی. تو کہا کہ میں جو ہی گھر واپس آیا نا تو ایک دفعہ میرے وجود میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی کہ مجھے احساس ہوا کہ کچھ چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے میرے اوپر عنایت کی گئی ہے, اور وہ یہی تعبیر خواب کا ہنر اللہ نے دے دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشیت یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ دنیا میں آپ کو عزت سے نوازے گا, اور ایک آخرت میں بہشت ہے, اور دنیا میں یہ ہنر ہے. تو اگر کسی اس قسم کی شخصیات کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو یہ قطعی طور پہ آپ یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ جھوٹا ہے یا اس قسم کا نہیں. ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ. کرامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, دینے والا اللہ ہے, لیکن اس شخص کے پاس بھی یہ چیزیں آ سکتی ہے. تو اس دور غیبت کبریٰ میں جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام, مومنین ان کو نہیں دیکھ سکتے, ہر مومن اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس دور میں ہماری سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنے آپ کو محرمات سے دور کرنا ہے. جو بھی محرمات ہیں ان سے دور کرنا ہے, اور جو ادائی واجبات ہے اس کا خیال رکھنا ہے. یہی سب سے عظیم اور سب سے بہترین طریقہ ہے انتظار کا. باقی جو ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہے کہ ظہور کب ہونا ہے اور کب نہیں ہونا ہے. تو ظہور جب ہوگا تو وہ ہوگا, اور جو لوگ اس کا کہیں بھی کہ اس ٹائم اس کا مشخص کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ظہور یہ حتمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انتظار جو ہے وہ ضروری ہے, اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا بھی اس کی بھی تاکید کی گئی ہے. اور آخر میں ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.